तुफैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपगंडा किया। याद रखना, बुज़दिल दुश्मन हमेशा प्रोपगंडे से काम लेता है, लेकिन अहले हक को प्रोपगंडे से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक वाले हैं उनको प्रोपगंडे की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमेशा बुज़दिल दुश्मन प्रोपगंडे का सहारा लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर का एक जुमला है, वो फरमाते हैं फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। आज भी इस्लाम का बुज़दिल दुश्मन गलत प्रोपगंडा कर रहा है, इन्हें करने दो और बहुत करने दो। आप कुरान के सांचे में ढल जाओ, फूल पे पैरा बिठा सकते हैं, खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। मुसलमान जवान कुरान में यूं ढल जाएं कि ताकों का कुरान किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुरान है लोग उसको देख के पुकार करके कहें जब गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। हमें कुरान के सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने ज़मीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं। व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, और कुरान कितने लोग सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें, हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा हो, दुनिया की कोई चीज देख पाता है, और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूं, अंधे उठोगे कुरान ना पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैं कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला, डॉक्टर बनने का टाइम मिला, इंजीनियर बनने का टाइम मिला, वकील बनने का टाइम मिला, व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे। चलाएं, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ ना कुछ डालते रहते, तो कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तब हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए कि जब तक कयामत नहीं आ जाती, हालात कैसे भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, मुसलमानों के हालात कितने ही बिगड़ जाए, कुरान मुकद्दस में कभी तब्दीली हो नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लेना। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हजारों का आशिकान रसूल का जम्मे गफीर है। इस वक्त घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। मौलाना मैं तकलीफ में हूँ, मौलाना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ, सबके मसाइल है। लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई अल्लाह अकबर, अगर तू रोजी के मामले में तकलीफ में मुब्तला है, बच्ची को रिश्ता नहीं आता, या कोई भी मसला है, रोजी रोटी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, बेचैनी का मसला हो, बेकरारी का मसला हो, तकलीफ का मसला हो, कोई भी मसला आपका हो, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उसका हल क्या है? उसका हल बहुत आसान है। अल्लाह की किताब का दामन पकड़
لو, قرآن کا دامن پکڑ لو, قرآن کو تھام لو, مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو. آپ جانتے ہیں میرے آقا, ہم سب کے آقا, غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو, جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو, جب وہ مرنے والا ہو, موت کے قریب وہ ہو, اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر, اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. توجہ کرنا, میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا, وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے, لیکن دو باتیں, دو عنوان ہیں, دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا. ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی, لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں. مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو, جب کسی کی روح نکل رہی ہو, جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو, جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو, اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے. سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی, اور بھی سورتوں کا ذکر آیا, لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کرو, کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی, اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی. تھوڑا توجہ کرنا, علماء سے پوچھو, علماء کا جمع غفیر موجود ہے, بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے, بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے, بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہے. زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے, ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے. جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا, اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا, اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے, ایک کام کر, ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں, کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں. دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں, بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں, امی بھی سپورٹ کرتی ہے, بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں. یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے, جس میں پارٹنر نہ مل جائے, جس میں مددگار نہ مل جائے. اللہ اکبر, اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو, جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے. ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی بھی نظر آتی ہے, میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر, دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے, مددگار ملیں گے, اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے. لیکن اللہ اکبر, موت کی تکلیف کیا ہے, موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر, اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا, کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا, اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی, بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی. اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے, آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں. اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے. تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو, ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے. تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے, لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے, ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے. تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم, تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخے کیمیا عطا کیا ہے. سن لو موت کی تکلیف کیا ہے. اللہ اکبر, صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر, جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو, جب کسی کی روح نکل رہی ہو, جب کسی کو موت آ رہی ہو, اللہ اکبر, یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے, یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے, یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے چاہے نیک ہو یا گنہگار, اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو. اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی, اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی
ہوتی ہے. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. شراب کی نشستوں کو آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں. رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں. میرے بھائیوں غور تو کرو, ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے, وہ مجھ پر بھی آنی ہے. وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے. وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے. مرنا سب کو ہے. اللہ اللہ. صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. ذرا تصور کرو, اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے, وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے. اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا, دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. اللہ اکبر. سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی, مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی. اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی سی پہ بس نہیں, جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے, وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے. اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو, اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے, اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی پر بس نہیں, حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر, اگر کسی کے پیٹ میں ببل کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببل کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی, اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی, اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی. عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببل کا کانٹا کا درخت پیٹ پہ اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی. یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے, اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے. اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں. اب اس تکلیف, ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی, ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی, کبھی نہیں دیکھی ہوگی. کسی نے کتنا ستائے, کوئی کتنی تکلیف پہنچائے, کاروبار کتنا اجڑ جائے, کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے, کچھ نہیں. اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں. کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے, کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں, زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے, ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے
تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دے، یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر، تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو۔ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو، قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، یہ بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم اللہ اکبر جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری، جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ قیصر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے۔ آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو، اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل، فخر الاماثل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے